अस्सलाम अलैकुम। हमारे चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद दी नेक्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम अपनी 23वीं किस्त में जनाब ज़हीर अहमद मीर साहब की किताब दी न्यूक्लियर अम्ब्रेला में पेश किए गए एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक तसव्वुर का गहराई से तज्जिया करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो मुस्लिम दुनिया के दिफा के बारे में हमारी सोच को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। एक मजबूत आहनी दीवार। जनाब ज़हीर अहमद मीर अपनी किताब का आगाज़ इन 3 अल्फाज से करते हैं और यकीन कीजिए ये 3 अल्फाज ही इस किताब की बुनियाद हैं। ये सिर्फ कोई फ़ौजी हिकमत अमली नहीं है, बल्कि ये एक विजन है, एक ऐसी नाकाबिले तस्खीर दीवार का तसव्वुर जो पूरी मुस्लिम दुनिया को बैरून ख़तरात से ऐसे महफूज रख सके जैसे कोई एक मुतहिद किला हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी दीवार की ज़रूरत ही क्यों है? किताब उसका जवाब बहुत सादा लेकिन गहरे अंदाज में देती है। क्योंकि आज जंग का मैदान ज़मीन नहीं रही, बल्कि आसमान बन चुका है। मुसन्निफ का कहना है, और बिल्कुल ठीक कहना है, कि 21वीं सदी में जंगें आसमान से शुरू होती हैं, आसमान में ही लड़ी जाती हैं, और फतह का फैसला भी वहीं होता है। ज़मीनी अफवाज की किस्मत का फैसला अब टैंकों और तोपों से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि आसमान पर कंट्रोल किसका है। और यहीं पर किताब का सबसे चुभता हुआ सबसे अहम सवाल सामने आता है कि अगर आसमान पर कंट्रोल इतना ही ज़रूरी है, तो मुस्लिम ममालिक अपने आसमानों की हिफाजत करने में बार बार नाकाम क्यों हुए हैं? किताब इसका जवाब देने के लिए कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं पेश करती, बल्कि तारीख के तल्ख सबक हमारे सामने रखती है। सबसे पहली मिसाल, इराक। हमले से पहले उसके पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क को एक मुनज़्ज़म तरीके से तबाह कर दिया गया, जिसने मुल्क को मुकम्मल तौर पर बेदिफा कर दिया। फिर लिबिया को देखें। वहाँ एक मौजूदा फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम बैरूनी मदाखलत के सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर ही ज़मीन बोस हो गया। ये इस बात की एक खौफनाक याद दहानी है कि एक अकेला दिफ़ाई निज़ाम कितना नाजुक हो सकता है। और ये पैटर्न सिर्फ यही नहीं रुकता। शाम में भी हमें यही कहानी नजर आती है, जहाँ फ़ज़ाई हुदूद की मुसलसल खिलाफवर्जी होती रही है। यमन में जो मुसलसल तबाहकुन फ़िज़ाई हमलों की ज़द में है, और फिर गज़ा, जहाँ फ़िज़ाई दिफ़ा की अदम मौजूदगी ने आबादी को बेलगाम बमबारी के रहम व करम पर छोड़ दिया है। तो इन तमाम मिसालों का सबक क्या है? इसका निचोड़ क्या है? जनाब मेयर एक बुनियादी उसूल वज़ा करते हैं, किसी भी कौम के लिए अपने लोगों की हिफाजत का पहला कदम अपने आसमानों की हिफाजत करना है। इसके बगैर बाकी सब कुछ बेमानी है। ठीक है, तो हमने मसला देख लिया, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि ये कमज़ोरी इतनी आम क्यों है? किताब इसका एक बहुत ही हैरानकुन जवाब देती है। असल मसला टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं, और वो है जोग्राफिया। इस बात को समझने के लिए ज़रा इस पैमाने पर गौर करें। हम बात कर रहे हैं 57 मुसलमान ममालिक की। लेकिन अहम बात सिर्फ 57 का अदद नहीं है। अहम बात यह है कि ये कोई अलग थलग जजीरे नहीं है। ये 3 बर्रे आज़मों पर फैला हुआ एक बहुत बड़ा, आपस में जुड़ा हुआ ज़मीनी सिलसिला बनाते हैं। और यही मुश्तरका जोग्राफिया मुश्तरका ख़तरात पैदा करता है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, लीवंत में जो ख़तरा है वो वहीं नहीं रुकता, वो सीधा शुमाली अफ्रीका तक असर डालता है। जनूबी एशिया का खतरा खलीज तक जा पहुंचता है। एक इलाके में उड़ने वाला ड्रोन देखते ही देखते दूसरे इलाके के लिए सरदर्द बन जाता है। किताब का नुक्ता बिल्कुल साफ है, खतरात सरहदों की परवाह नहीं करते। और बस यहीं पर किताब अपनी सबसे अहम, सबसे अक्ली दलील पेश करती है। अगर ज़मीन एक है, अगर खतरात सबके लिए हैं, तो फिर दिफा अलग अलग क्यों? किताब का इस्तिदलाल है कि दिफा भी मुश्तरका ही होना चाहिए। यही वाहिद मंतकी लॉजिकल रास्ता है। तो अगर मसला मुश्तरका है, तो जाहिर है इसका हल भी मुश्तरका ही होगा। किताब इस मुश्तरका कमजोरी का एक ही नागज़ीर जवाब पेश करती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूरी बहस का खुलासा है। एक तरफ है आज की हकीकत, 57 अलग अलग बेतहाशा महंगे और कमज़ोर दिफाई निज़ाम जो एक एक करके आसानी से तोड़े जा सकते हैं, और दूसरी तरफ है इस किताब का विजन, एक मुत्तहिदा आहनी शील्ड जो मजबूत है, जो मौसर है और जो नाकाबिले तस्खीर है।
تو یہ آہنی شیلڈ آخر دکھے گی کیسی؟ یہ صرف نئے ہتھیار خریدنے کا نام نہیں ہے، یہ انضمام کے بارے میں ہے۔ ذرا تصور کریں ایک مرکزی کمانڈ جو پورے خطے پر ایک ساتھ نظر رکھے، ایک ایسا ارلی وارننگ سسٹم جو کسی بھی خطرے کو ہزاروں میل دور سے ہی بھانپ لے، ایک ایسا نظام جہاں تمام ممالک اپنی بہترین ٹیکنالوجی اور وسائل ایک جگہ جمع کریں تاکہ کسی ایک ملک پر حملہ پورے اتحاد پر حملہ سمجھا جائے اور اس کا جواب بھی مشترکہ طاقت سے دیا جائے۔ آخر میں یہ کتاب ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں آسمان بھی سانجھے ہیں اور خطرات بھی سانجھے ہیں، کیا بقا اور خود مختاری کا واحد راستہ ایک مشترکہ دفاعی ڈھال سے ہو کر ہی گزرتا ہے؟ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ تصور پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا آئیڈیا جو دفاعی حکمت عملی کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ یہ آئیڈیا لیا گیا ہے جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا سے۔ اس میں ایک ایسی بڑی کثیر ملکی دفاعی شیلڈ کا خاکہ پیش کیا گیا ہے جو کئی ملکوں کو ایک ساتھ تحفظ فراہم کرے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور کام کیسے کرتا ہے۔ تو اس کتاب کا جو مول خیال ہے نا، وہ ہے ایک جوائنٹ ایئر ڈیفنس سسٹم۔ اور یہ کوئی عام سسٹم نہیں، اس کی 5 الگ الگ لیئرز ہیں۔ یہ کسی ایک ملک کا کام نہیں ہے، بلکہ یہاں کئی ملکوں کے مل کر ایک بہت بڑے علاقے کی فضائی حدود کو محفوظ بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ بھئی اتنی بڑی، اتنے سارے ملکوں پر پھیلی ہوئی شیلڈ آخر یہ حقیقت میں کام کرے گی کیسے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے اس کی ایک ایک لیئر کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دفاع کی ان 5 تہوں کی، یعنی یہ شیلڈ خلا سے لے کر زمین تک بنتی کیسے ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو یہ ہیں وہ 5 لیئرز: سیٹلائٹ ارلی وارننگ، پھر لانگ رینج، میڈیم رینج، شارٹ رینج اور آخر میں الیکٹرانک اور سائبر وارفیئر۔ دیکھیں، ہر لیئر کا اپنا ایک خاص کام ہے جو مل کر اس سسٹم کو بہت مضبوط بناتا ہے۔ اب ایک ایک کر کے ان سب کو سمجھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی لیئر سے۔ یہ سمجھیں کہ خلا میں ہماری آنکھیں ہیں، یعنی سیٹلائٹ ارلی وارننگ سسٹم۔ اس آئیڈیا کے مطابق پاکستان، ترکی اور ملیشیا مل کر ایک ایسا سیٹلائٹ نیٹ ورک بنائیں گے جو کسی بھی خطرے کو دور سے ہی بھانپ لے گا اور فوراً سب کو خبردار کر دے گا۔ اب جیسے ہی سیٹلائٹ سے وارننگ ملی، فوراً دوسری لیئر ایکٹیو ہو جائے گی، لانگ رینج ڈیفنس، اور یہ سسٹم اتنا پاورفل ہے کہ یہ کسی بھی خطرے کو ٹارگٹ سے تقریباً 400 کلومیٹر پہلے ہی ختم کر سکتا ہے۔ اچھا، مان لیں کہ کوئی میزائل لانگ رینج سے بچ بھی گیا تو کیا ہوگا؟ تو پھر سامنے آئے گی تیسری لیئر، میڈیم رینج ڈیفنس۔ یہاں پر ترکی، مصر اور الجزائر کی جو ملٹری کیپبلٹیز ہیں ان کو ملا کر استعمال کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں چوتھی لیئر پر۔ یہ بالکل آخری فزیکل ڈیفنس لائن ہے۔ اس کا کام ہے شہروں اور جو ہماری اہم جگہیں ہیں ان کے بالکل قریب آنے والے خطروں سے بچانا، خاص طور پر آج کل کے جو خطرات ہیں نا، جیسے ڈرونز، ہیلی کاپٹرز یا پھر بہت نیچے اڑنے والے کروز میسائل۔ یہ سسٹم ان سب کے لیے ہے۔ اور فائنلی 5ویں اور شاید سب سے دلچسپ لیئر، یہ فزیکل نہیں بلکہ ڈیجیٹل ہے۔ یہ ہے الیکٹرانک اور سائبر وارفیئر۔ اس کا سیدھا سا کام ہے، دشمن کے سسٹم کو ہی ناکارہ کر دو، ان کے کمیونیکیشن کو جیم کر دو، ان کے گائیڈنس سسٹم کو اندھا کر دو تاکہ ان کے ڈرونز اور میزائل بالکل بیکار ہو جائیں۔ اچھا، تو یہ 5 لیئرز تو ہو گئیں، لیکن یہ سب آپس میں جڑی کیسے ہیں؟ یہ ایک ٹیم کی طرح کام کیسے کرتی ہیں؟ اس کا جواب ہے یونیفائڈ سینسر ڈوم کے آئیڈیا میں۔ یہ سمجھیں کہ یہ اس پورے سسٹم کا نروس سسٹم ہے۔ تو یہ سینسر ڈوم آخر ہے کیا؟ دیکھیں، آئیڈیا بہت سمپل لیکن بہت پاورفل ہے۔ جتنے بھی اتحادی ملک ہیں ان سب کے ریڈارز کو ایک نیٹ ورک پر اکٹھا کر دیا جائے۔ اس کا نتیجہ ایک ایسی کامن تصویر بنتی ہے پورے آسمان کی جسے ہر کوئی ایک ہی وقت میں دیکھ سکتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں، پرانے طریقے میں ہر ملک اپنے اپنے ریڈار پر نظر رکھتا تھا، ایک کو خطرہ نظر آیا تو صرف اسی کو پتہ چلا۔ لیکن اس یونیفائڈ ڈوم میں کیا ہوتا ہے، اگر ایک ملک کے ریڈار نے کچھ دیکھا تو فوراً سب کو نظر آ جاتا ہے۔ یہ انفارمیشن شیئرنگ ہی تو اصل گیم چینجر ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس لیئرز بھی ہیں اور ان کو جوڑنے والا سینسر ڈوم بھی، لیکن فیصلہ کون کرے گا، بٹن کون دبائے گا؟
یہاں پر بات آتی ہے سسٹم کے مین کمانڈ سینٹر کی، یعنی اس پورے آپریشن کے برین کی۔ کتاب کے مطابق یہ مین کمانڈ سینٹر ریاض میں بنانے کی تجویز ہے، اور اس کے ذمے کیا کیا کام ہوں گے؟ یہی سینٹر میزائل فائر کرنے کا حکم دے گا، پورے ایئر سپیس کو کنٹرول کرے گا، دشمن کی پہچان کرے گا، اور ساتھ ہی اسلام آباد میں جو اسٹریٹجک کمانڈ ہے اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے گا۔ تو آخر میں یہی بڑا سوال ہمارے سامنے ہے کہ کیا یہ اتنے سارے ملکوں پر پھیلی ہوئی ایک دفاعی شیلڈ، کیا یہ مستقبل کی حقیقت ہے یا صرف ایک بڑا خواب؟ جواب جو بھی ہو، ایک بات تو پکی ہے، جناب ظہیر احمد میر کا یہ آئیڈیا ہمیں ڈیفنس کے مستقبل کے بارے میں بالکل نئے انداز سے سوچنے پر مجبور ضرور کرتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کئی ممالک مل کر ایک ایسی فضائی ڈھال بنائیں جسے کوئی توڑ نہ سکے؟ جناب ظہیر احمد میر اپنی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا میں بالکل یہی ایک اسٹریٹجک تصور پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسی تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ متحدہ فضائی شیلڈ آخر ہے کیا؟ اچھا، اس پورے منصوبے کی بنیاد بس ایک اصول پر ہے، ایک ایسا اصول جو ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے، یعنی پہل ہمیشہ دفاع کی ہوگی، حملے کی نہیں۔ اور یہ کوئی معمولی تجویز نہیں، بلکہ اس مجوزہ کثیر الملکی قوت کا سب سے بنیادی ستون ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عملی طور پر یہ چیز نظر کیسے آئے گی؟ کتاب میں ایک مشترکہ مسلم ایئر فورس کا خاکہ پیش کیا گیا ہے، لیکن یہ صرف کوئی روایتی اتحاد نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ یہ ایک واحد متحدہ فضائی قوت کا ویژن ہے جو کئی ممالک کے وسائل کو ایک ہی کمانڈ کے نیچے لے آئے گی۔ اب اتنی بڑی فضائی قوت بنانی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے ہتھیار بھی چاہیے، تو کس قسم کے؟ مصنف اس کی بھی تفصیل بتاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس فضائی بیڑے میں کون کون سے طیارے شامل ہوں گے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے ان طیاروں کی ورائٹی۔ اس لسٹ میں پاکستانی، ترک، فرانسیسی، یورپی، روسی، یہاں تک کہ امریکی ساختہ طیارے بھی شامل ہیں۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ مصنف کسی ایک ملک پر انحصار کرنے کے بجائے دنیا بھر سے بہترین ٹیکنالوجی کو ایک جگہ جمع کر کے ایک حقیقی معنوں میں کثیر القومی فضائی بیڑا بنانا چاہتے ہیں۔ چلیں، یہ تو ہو گئی ہتھیاروں کی بات، ایک طاقتور فضائی بیڑا بن گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا اصل مشن کیا ہوگا؟ اسے کہاں اور کن حالات میں استعمال کیا جائے گا؟ مصنف اس کے لیے بھی ایک واضح روڈ میپ پیش کرتے ہیں۔ کتاب اس تصور کو صرف ہوا میں نہیں چھوڑتی، بلکہ مخصوص جغرافیائی اور اسٹریٹجک مقاصد سے بھی جوڑتی ہے، جس سے اس کا کردار اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ مصنف کے مطابق یہ فضائی ڈھال کئی اہم اور حساس علاقوں میں کام کرے گی، جیسے غزہ، کشمیر، یمن اور بحیرہ احمر، اور ان تمام جگہوں میں ایک بات مشترک ہے، وہ ہے بیرونی فضائی حملوں کا خطرہ۔ اس کے علاوہ ایک بہت بنیادی مقصد حج اور دوسرے مقدس مقامات کو فضائی تحفظ دینا بھی ہوگا۔ اور یہیں آ کر اس پورے تصور کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ان تمام الگ الگ علاقوں اور حالات میں مصنف ایک ہی بنیادی مقصد پر زور دیتے ہیں، فوری طور پر فضائی تحفظ فراہم کرنا۔ مطلب یہ کہ اس کا مشن خالصتاً دفاعی ہوگا۔ تو ایک ایسی دفاعی فضائی ڈھال جو دنیا کے بہترین طیاروں سے بنی ہو اور اہم علاقوں کی حفاظت کرے، لیکن اس سب کا حتمی نتیجہ کیا ہوگا؟ مصنف کے مطابق اس کا اثر صرف جنگ کے میدان تک ہی نہیں رہے گا، بلکہ اس کے نتائج بہت دور تک جائیں گے۔ یہاں مصنف 3 بہت بڑے اسٹریٹجک مقاصد کی بات کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ متحدہ فضائی شیلڈ کیا کرے گی؟ پہلی بات، یہ امت کو ناقابل شکست بنا دے گی۔ دوسری، یہ مسلمانوں کے لیے آسمانوں کو محفوظ کرے گی۔ اور تیسری، یہ دشمن کی فضائی طاقت کو پوری طرح بے اثر کر دے گی۔ تو یہ تھا اس کتاب میں پیش کیا گیا ایک بہت ہی دلچسپ تصور، لیکن یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے، کسی بھی خطے میں اس پیمانے کی ایک متحدہ فوجی قوت کے جیو پولیٹیکل اور عسکری اثرات آخر کیا ہو سکتے ہیں؟